आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी राय। इस प्रोग्राम में हम चंद तस्वीर दिखाते हैं अपने मुबल्लिगीन को और आपको, और हमारे साथ जो पैनल मौजूद हैं, मुबल्लिगीन मौजूद हैं, वो उस पर अपनी राय देते हैं। वो राय कुछ अच्छी चीज़ों की तरगीब पर भी मुश्तमिल हो सकती है और कुछ बुरी बातों से रोकने पर भी मुश्तमिल हो सकती है। कोई इल्म और हिकमत का मदनी फूल उस तस्वीर के अंदर से निकाल कर बग़ैर गमले के हमारी तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह आखिर तक सिलसिले में शामिल रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ एक अर्ज़ में करता हूँ, आज भी किए देता हूँ कि तस्वीर पे मुबल्लिगीन तो अपनी राय देंगे, लेकिन आप भी अपनी राय बनाएं और फिर देखते हैं कि आपकी राय किस मुबल्लिग के साथ मैच होती है और आपकी राय से हटकर कौन कौन से पहलू उसी एक तस्वीर से हमारे मुबल्लिगीन आपके सामने पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल वाजिद अत्तारी मदनी साहब और मौलाना खालिद अमीर मदनी साहिब, मौलाना अदनान चिश्ती अत्तारी साहिब और मौलाना राशिद नूर मदनी अत्तारी साहिब। माशाअल्लाह, मरहबा। अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। दुरूद पाक की फजीलत और फिर इंशाअल्लाह तस्वीर के साथ मुबल्लिगीन की राय हम सुनेंगे। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, बरूज़ क़यामत लोगों में से मेरे नज़दीक तरीन वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने जो हमें आँख अता फरमाई है, क्या क्या देखती है और कैसे कैसे देखती है, और एक ही चीज़ को देखने के कितने मुख्तलिफ ज़ाविये और अंदाज़ हो सकते हैं, अभी तस्वीर दिखाने के बाद मुबल्लिगीन की राय के साथ ये हम पे आश्कार होगा इंशाअल्लाह। पहली तस्वीर दिखाइए जनाब। अच्छा जी, मंज़र जो है स्कूल का है, क्लास का मंज़र है, और एक उल्हाड़ी, वाह, वो पढ़ा रहा है अब, और दूसरा जो है एक तालिब इल्म को, जो कि लकड़ी का खालिस तना है, बना संवरा नहीं है, अभी उसकी कटिंग नहीं हुई, उसको क्लास में दाखिल किया जा रहा है। चलें जी, राय की तरफ बढ़ते हैं और राशिद नूर मदनी भाई की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले राशिद भाई की राय को शामिल सिलसिला करते हैं। राशिद भाई, मंज़र तो नया नहीं है आपके लिए? मंज़र जो है क्लासरूम का है, और जिस तरह बयान किया गया कि एक टीचर जिसको दिखाया जा रहा है, एक तो कुल्हाड़ी की सूरत में है और चेहरा नहीं है, लेकिन और उसका रुख जो दिखाया जा रहा है वो तेज़ धार एक काटने वाले आले का है। ठीक है। मैं जो इससे समझ पा रहा हूँ, एक टीचर या एक लीडर या एक मैसेज देने वाला, कौम की तरबियत करने वाला, अगर वो अंदाज जारहाना रखता है, अगर वो लोगों को बात करने से बिल्कुल रोक देता है, जैसे कि इसका चेहरा दिखाया गया जिस अंदाज से कि तेज धार आला के गोया के सब सहम जाते हैं, डरे हुए से हैं। तो अगर इस अंदाज से कौमों की तरबियत करने वाले अफराद होंगे तो जाहिर सी बात है कि जुमूद तारी होगा, लोगों को सोचने का एक वो ढंग नहीं आएगा, एक ही डगर पर सारे चल रहे होंगे, अपनी कोई सोच, अपनी कोई फिक्र, अपना कोई ख्याल या अपनी कोई राय है जब वो नहीं दे सकेंगे, तो फिर इससे नुकसान ही होगा कि मुआशरे के अंदर तरक्की नहीं होगी। लोगों को कैद की एक ज़िंदगी गुजारने पर जो एक मजबूर किया जाएगा तो बेमानी कैद होगी और फिर गुलामी की सोच जो परवान चढ़ेगी। तो होना ये चाहिए कि लोगों को आज़ादी इजहार राय का मौका देना चाहिए कि वो राय का इजहार करें। अब वो राय अच्छी है या बुरी है, तो अब अगर उसकी इस्लाह की जा सकती है कि आपकी ये राय अच्छी है या नहीं है, तो लोगों को अपनी राय का इजहार का मौका देना चाहिए, इजहार का मौका देना चाहिए, और राय कैसे बनाई जाए, कैसे कायम की जाए, ये भी सिखाना है। लेकिन इस तेज़ धार पहलू के साथ आप शायद सिखा नहीं पाएँ, और लोग आपकी सामने तो आपकी मुखालफत ना करें, आपके हमनामा बन जाएं, लेकिन उनके दिल आपके साथ नहीं होंगे। राशिद भाई, गालिबन आप जी कहना चाह रहे थे। जी, अदनान चिश्ती भाई।
مہروز بھائی اس تصویر سے میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض زخم جو ہے نا یا بعض تکالیف انسان کی زندگی میں وہ آتی ہیں جو اسے آگے بڑھانے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں. آپ ڈاکٹر کے ہر نشتر کو برا نہ کہیں، کیونکہ بعض نشتر وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بڑی تکلیف سے نجات دیتے ہیں. آپریشن کے بعد ہی آدمی جو ہے نا وہ بعض اوقات صحت یاب ہو پاتا ہے، ورنہ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں. یہ جس طالب علم کو زور زبردستی کلاس میں لایا جا رہا ہے، یہ جس تنے کے حصے کو وہ بطور طالب بطور طالب علم لایا جا رہا ہے، اس کے سامنے جو کلاس کے اندر جو یوں کہہ لیں کہ بچے موجود ہیں، جو پڑھنے والے افراد ہیں، وہ تراش خراش کے بعد اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب وہ آگے چل کر لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. جس شیپ میں جس مقام مرتبے تک انہیں پہنچنا چاہیے تھا وہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ پہنچے کس وجہ سے ہیں؟ وہ استاد کے پہنچانے کی وجہ سے ہیں. جو استاد کی صورت میں سامنے موجود ہے، جس کی کڑوی کسیلی باتیں اور تیکھا مزاج، آپ اس کے تیکھے پن کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس تیکھے پن نے، اس انداز نے، اس تراش خراش نے قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. جس بندے کا مقام جو ہے وہ ظاہر میں کچھ نہ تھا، یہ جیسے بالکل ایک ابتدائی تنا جس کو کلاس روم کے اندر جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے. بعض اوقات آدمی جو ہے اس طرح کی بعض چیزوں میں وہ یوں کہہ لیں کہ ابتدائی طور پر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. طالب علم بھی جب نیا نیا کلاس میں جانا شروع کرتا ہے تو وہ بعض اوقات استاذ کے مزاج سے یا کوئی ایسی بات جو اس کے مزاج کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں اس کے مزاج کے خلاف ہے، تو اس کو لے کر اپنے آپ کو پیچھے کی طرف نہ دھکیل دے، بلکہ اس کا جو انجام ہے اس پر نظر رکھے کہ آج میں استاذ کی اگر باتیں سن لیتا ہوں اور یہ جس انداز میں مجھے سجانا سنوارنا چاہتا ہے، کیونکہ استاذ کا کام ہی، اور یہ انہی اساتذہ کی بات ہو رہی ہے جن کا کردار اور جن کا انداز زندگی اور جن کا انداز تربیت قوموں کو ترقی دینے والا ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے. تو ان کی بعض باتیں کڑوی کسیلی بھی بندے کو لگتی ہیں، لیکن آدمی اس کڑوے پن کو چھوڑ کر اس کے انجام کو پر نظر رکھے گا تو انشاءاللہ الرحمن بندے کو صبر کرنا بھی آسان ہوگا. آزمائشیں جو آئیں گی اور اسی طرح کے دیگر جو معاملات آئیں گے ان پر وہ صبر بھی کر پائے گا، اور استاذ کا جو کام ہے وہ استاذ احسن انداز میں کر پائے گا. جیسے یہاں اس تصویر سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تراش خراش کے بعد اس نے جو صورت اختیار کرنی ہے وہ ہے جو معاشرے کے اندر ایک رول ماڈل کی حیثیت ہوا کرتی ہے، جس کو لوگ جو ہے جس کی پیروی کریں گے اور جس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. تو زندگی میں آنے والے بعض جو ہے وہ تلخ تجربات اور اسی طرح تکالیف اور زندگی میں پہنچنے والی مشکلات ان کو برا نہ جانے، بلکہ بعض اوقات یہ آپ کے آگے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں، اس پر نظر رکھنی چاہیے. وہ نیچرل ہیں اور ان سے گزر کر ہی آپ آگے بڑھیں گے. تو چلیں عدنان بھائی کی اس بات سے بہت سارے ان افراد کے لیے، نوجوانوں کے لیے بالخصوص ڈھارس ہوگی کہ جنہیں لگتا ہے کہ وہ ایک چکی میں پیچھے چلے جا رہے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں آ رہا. تراش خراش کے کچھ دن ہیں انشاءاللہ. جوہری جب یہ خام ہیرے پہ محنت کرے گا، اسے سان پہ چڑھائے گا، تو پھر اس کی قدر و قیمت بڑھا دے گا اور پھر دنیا آپ کی جگمگ دیکھے گی. لیکن اس دور سے بہرحال آپ کو گزرنا پڑے گا. والدین کے حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن کے والدین بعض اوقات جو اولاد ہوتی ہے وہ ارے میرا باپ تو مجھے ٹوکتا ہی رہتا ہے، ارے میری ماں تو مجھے جینے ہی نہیں دیتی. وہ بعض چیزیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جو بالخصوص والدین کی بات کرتے ہیں، جو آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ اگر کسی بات پر روک ٹوک کر رہے ہیں تو وہ اپنے تجربات کی بنا پر، اور آپ کے یہ خیر خواہ ہیں، ان کی یہ کڑوی کسیلی باتیں، ان کی یہ طبیعت کے خلاف جو لگ رہی ہے آپ کو، بات مان لیں. ہو سکتا ہے یہی آپ کی کامیابی کی کنجی ہو. ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا چلتا ہوں میں آپ کو، بالخصوص نوجوانوں کو. ایک عمر ہوتی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقت آپ کے بازوؤں میں ہے اور دنیا کی ساری عقل کا منبع آپ کا دماغ ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ٹین ایج میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، پہلے وہ جناب کرولنگ کرتا ہے اور گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر وہ جناب سہاروں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ دوڑنے لگتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میں کمال کا دوڑ رہا ہوں.
وہ بچہ یہی گمان کر رہا ہوتا ہے اب میں کمال پہ پہنچ گیا ہوں، دوڑنے لگا ہوں، لیکن وہ اپنے باپ جیسا نہیں دوڑ سکتا. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. لیکن یہ نوجوانی جب داخل ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک میچورٹی کا لیول اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے وقت گزرنے کے ساتھ ہی پکنا ہے، ڈیولپ ہونا ہے، میچور ہونا ہے. اس میچورٹی کو بھی وقت کے ساتھ میچور ہونا ہے. تو اس وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے عدنان بھائی کہ جو میں سوچ رہا ہوں ایسے تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا، جو میں دیکھ رہا ہوں ایسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اور بالخصوص ہم اپنے سیدھے سادے بڑوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ بے وقوف نہیں ہوتے. یہ ممکن ہے کہ ٹیکنالوجی میں بعض علم و فن کے معاملات میں آپ ان سے آگے ہوں، نو ڈاؤٹ آپ آگے ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے وہی علم و فن میں آگے، لیکن تجربات کی بھٹی سے گزر کے بہرحال وہی آیا ہے. اس تجربے کا نیم البدل آپ کو کسی ڈگری کی صورت میں نہیں ملے گا. یہی ریزن ہے کہ ایک انجینئرنگ پڑھنے والا جب انجینئر بن کے نکلتا ہے، بے شک وہ اس کی باتیں کمال کی ہوتی ہے، تھیوری صبح کمال کی ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکل جس چیز کا نام ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتا. اور وہ کسی سینئر کے جس نے اتنی ہی تعلیم حاصل کی ہو مد مقابل و برابر نہیں شمار ہو سکتا. سینیئرٹی کا اپنی ویلیو ہے. آپ نے سی اے کیا ہوا ہے تو جس نے 5 سال پہلے سی اے کیا تھا اور وہ ایکٹیو رہا اپنی فیلڈ میں، تو اس کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہے 2025 میں، جس نے 2015 میں کیا تھا، تو وہ آج جس لیول پہ ہوگا اس لیول پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جس نے خطاطی 20 سال پہلے شروع کری تھی، آپ نے آج شروع کری، آپ اس کے لیول پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ گٹھلی سے یا جناب علی سیڈ سے پھوٹی ہوئی کوپل جو ہے وہ پیپل کے تناور درخت کو چیلنج کرے کہ تم جانتے نہیں ہو ہم کس پروسیس سے گزر کر آئیں؟ تو وہ بھی اسی پروسیس سے گزر کر آئے. تحمل رکھیں، بڑوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے رکھیں. انشاءاللہ تھوڑے صبر کے ساتھ، تھوڑے پیشن کے ساتھ انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. علم آپ کے پاس ہے، مہارت آپ کے پاس ہے، تجربہ ان کے پاس ہے، تو بگاڑیں نہیں، اس کو گاڑی کے 2 ویل بنا لیں، انشاءاللہ آپ بہت آگے بڑھیں گے. جی خالد بھائی. یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین میں ہمارے چھوٹی عمر کے بچے دیکھ رہے ہوں، وہ یہی سمجھ رہے ہوں کہ یہ تو میرا اسکول ہے، یہ تو میری کلاس ہے. دیکھیں، اور شاید اپنے گھر والوں کو بتا بھی رہے ہوں کہ آپ لوگ ہمیں ایسے بھیج دیتے ہیں زبردستی، آگے سے پتہ نہیں کہ کتنا ہارڈ بندہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. بھائی گھر بٹھا لیں، کیا آپ ہم سے پیار نہیں کرتے؟ کیا محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کسی کو کلاڑے کے آگے دے دیا جائے؟ لیکن جب کسی کی بھلائی چاہنی ہوتی ہے، جب کسی کو سنوارنا ہوتا ہے، تو پھر اس کو پالش اور سجنے سنورنے کے پورے ہی پروسیس سے گزارا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ آپ نے بھی گفتگو تھوڑی سی کی تو اس سے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار کٹا عقیق تب نگیں ہوا. جو ایک نگینہ انگوٹھی میں بطور نگ کے جگمگا رہا ہے، وہ کتنی مرتبہ کٹا ہے، پھر جا کے وہ یہاں سجایا گیا ہے. تاج پر بادشاہوں کے جو ہیرے لگتے ہیں، جن سے ان کے تاج سجتے ہیں، وہ ایسا ہی نہیں ہوتے کہ گلی کے کوئی پتھر تھے جن کو اٹھا کر لگا لیا گیا. وہ ایک بہت بڑے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ اب اسے بادشاہ کے تاج عزت پر سجایا جائے. اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے کسی قسم کی دھوپ نہ لگے، کوئی مشقت نہ آئے، مجھے محنت نہ کرنی پڑے، تو اور اس کے باوجود میں ایسے وال آف فیم پر میں جگمگا رہا ہوں، میں ہی نظر آ رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. جتنے لوگ اس اسٹیٹس تک پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں تک پہنچنے کے لیے کئیوں نے اپنی نیندیں قربان کی ہیں، کئیوں نے ایون اپنے خواہشات کو قربان کیا ہے، اپنی دوستیوں کو قربان کیا ہے، اپنے رشتوں کو چھوڑا ہے. اگر ناموری چاہتے ہیں اور اپنی فیلڈ میں مہارت چاہتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. بچوں کو اسکول جاتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ہم سے بلا وجہ بستر چھوڑایا جا رہا ہے. بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ وین میں ہی نیند پوری ہو رہی ہوتی ہے، گھر والے پھر بھی بھیج دیتے. تو بھئی یہ کرنا پڑے گا. ابھی تھوڑے دن کی مشقت ہے، لیکن مشقت جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا، آپ نے توجہ دی
تو بہت بہترین اس کا نتیجہ ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے. لیکن اگر آپ صرف وقت کو ہی کوسنے دیتے رہے, آپ نے اپنا حال اس طرح سے گزارا کہ آپ حال کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو یہ جو حال ہے آپ کا, جو پریزنٹ ہے آپ کا, یہ جب آپ کا پاسٹ بنے گا تو پھر آپ اپنے پاسٹ کو بھی برا کہہ رہے ہوں گے, اپنے پریزنٹ کو بھی برا کہہ رہے ہوں گے, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ فیوچر کے آنے سے پہلے ہی, کیونکہ ماضی کا تجربہ آپ کے پاس ہوگا, حال کی حالت اور کیفیت بھی آپ کے سامنے ہوگی, تو بالکل فیوچر, آپ کا مستقبل آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ جب ماضی میں ہم نے کچھ نہیں کیا, حال ہم بہتر کر نہیں رہے, تو مستقبل بھی ہمارا برباد ہی ہونا ہے. تو وہ افراد بڑھ رہے ہوں گے, وہ دورانیے بڑھ رہے ہوں گے جن کو آپ برا کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کی حالت اور آپ کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں بڑھ رہی ہوگی. تو آج تھوڑا سا کچھ چیزیں بری لگ رہی ہیں تو ان کو محسوس ہو رہی ہوں گی, لیکن برداشت کریں, آگے بڑھیں, اور جو پروسیس ہے اس میں آئے, پروسیس سے گزریں گے تو انشاءاللہ چمک جائیں گے. اور جو چیزیں آج آپ کو ناگوار گزر رہی ہیں, ضروری نہیں کل بھی آپ کو ناگوار گزریں, بلکہ وہ آپ کی زندگی کی حسین یادیں ہوں گی جو جب بھی آپ کو دل میں آئیں گی, دماغ میں آئیں گی, تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی, اور اس میں جو ماضی کے جھروکے آ رہے ہوں گے وہ چہرے پہ ایک رونق نمودار کر دیں گے. آپ کی آنکھوں میں ایک دو قطرے آنسو تو ہوں گے, لیکن وہ تکلیف کے نہیں ہوں گے, وہ خوشی کے ہوں گے, وہ مسرت کے ہوں گے. اور یہ میں نے اس لیے بھی کہی بات, خالد بھائی کہہ رہے تھے کہ صبح اٹھ کر جب بچے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ذہن میں آتا ہے کہ ہم آرام کر لیتے, سونے دیتے, وین میں بھی سو جاتے ہیں. تو بچوں کو نہیں, بڑوں کو بھی بعض اوقات صبح اٹھ کے جانا نا مشقت ہی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ اس کی لذت سے آشنا ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ مشقت ہنسی خوشی برداشت کر رہے ہوتے ہیں. یہ جتنے باپ ہوتے ہیں اور ورکنگ وومنز جو ہوتی ہیں, جو کام کر رہی ہوتی ہیں, صبح جا رہے ہیں, تو کیا ان کو ایزی رہتا ہے سب کو؟ نہیں, بعض اوقات مشقت ہو جاتی ہے, رات کو جاگے ہیں, کوئی مصروفیت ایسی آ گئی, تھکان ہے, بیماری ہے, دیگر چیزیں, لیکن ان کو اس کا رزلٹ پتہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی میں دیر سے جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا, اور پھر جو ہے وہ جاتے ہیں. بہرحال جی عبد الواجد بھائی. اچھا مہروز بھائی, آپ اگر اس تصویر پہ غور کریں جی, تو جو نیا آنے والا طالب علم ہے اس میں اور جو طلبہ بیٹھے ہیں ان میں ایک فرق ہے. جی, وہ فرق یہ ہے کہ جو نیا آنے والا ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے, لیکن جو طلبہ بیٹھے ہیں وہ خود سپردگی کے عالم میں ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اپنے معلم کے سپرد کر دیا ہے اور مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں. تو جو تربیت کا عمل ہوتا ہے اس میں خود سپردگی جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. آپ کا مربی ہے, مرشد ہے, تو مرید کو یہ حکم ہے کہ مرشد کی بارگاہ میں ایسے رہے یا مرشد کے ہاتھوں میں ایسے رہے جیسے مردہ بدست غسال ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ طالب علم جو کسی کلاس روم میں بیٹھا ہے اور استاد کی طرف سے جو اس کو نظریات اور افکار کی تعلیم دی جا رہی ہے, اگر وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے, ریزسٹ کرتا ہے, ریجیکٹ کرتا ہے, تو پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ اینڈ آف دی ڈے ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو سکسیڈ. تو یہ جو تعلیم اور تعلم کا پروسیس ہوتا ہے کسی بھی صورت میں ہو, ان سائڈ دی کلاس روم اور آؤٹ سائڈ دی کلاس روم, ایک بچہ جو مکینک کی دکان پر بیٹھ کر موٹر سائیکل کا کام سیکھ رہا ہے, یا وہ انجینئر جو اپنے سے سینئر انجینئر سے جہاز کے انجن کے بارے میں سیکھ رہا ہے, اس کو بھی, اور جو کلاس روم کے اندر بچہ ہے اس کو بھی سب سے پہلے ریزسٹنس کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے دل و دماغ کو استاد کے سپرد کرنا ہوگا. اور جب وہ اس خود سپردگی کے سٹیج میں یا عالم میں چلا جائے گا تو اب اس کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت تک ایک ڈرائیو سے دوسری ڈرائیو میں ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوتا کہ جب تک ان دونوں میں کنیکشن سالڈ نہ ہو. اگر ایک طرف سے بھی کنیکشن میں پرابلم ہے تو پھر وہ ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوگا. تو اسپیشلی اس تعلیم اور تعلم کے پروسیس میں جو ریسیونگ اینڈ پر ہوتا ہے اس کو یہ چاہیے
کہ وہ اپنے آپ کو اپنے استاد کے سپرد کر دے۔ بالخصوص جو دینی تعلیم کا معاملہ ہے اس میں تو یہ چیز شرائط میں داخل ہے اچھا، کہ استاد جو کہے اس کو مانے، اس کی تعمیل کرے، اس کا ادب کرے، وہ جو سکھا رہا ہے اس کی قدر کرے، اور پھر وہ جو کرنے کا کہہ رہا ہے کہ بیٹا کلاس روم کے بعد جا کر فلاں کتاب کو پڑھنا تو اس کو پڑھے، ریزسٹ نہ کرے، مزاحمت نہ کرے، اپنے نفس کی خواہش میں نہ پڑھے، بلکہ جیسے استاد نے کہا ہے ویسے کرے، تو انشاءاللہ وہ طالب علم کامیاب ہوگا۔ اور ہم اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے استاد کے سپرد کر دیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی جو اس کے منافی ہوتی تو وہ اس کو ترک کر دیتے۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے استاذ گرامی کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اتنے میں اچانک شور اٹھنا شروع ہو گیا اور کہیں سے آواز آ گئی کہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ تو آپ دیکھیں صحرائے عرب میں اونٹ تو ملتا ہے، ہاتھی نہیں ملتا، ہاتھی جنگلوں میں ہوتے ہیں۔ تو عرب میں ہاتھی کا آنا ایک بڑا نادر الوقوع قسم کی چیز ہے، تو نیچرلی یہی ہوگا کہ لوگ تجسس سے بھرے ہوئے جائیں گے اور ہاتھی کو جا کر دیکھیں گے، اور بالخصوص بچوں کے اندر جو کیوروسٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بزرگ اس وقت نو عمر ہی تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت جب تمام طالب علم اپنے استاد کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے اس ہاتھی کا تماشا دیکھنا گوارا نہ کیا، وہیں بیٹھے رہے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں اٹھ کر گئے اور آپ نے ہاتھی کیوں نہیں دیکھا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں یہاں پر علم دین سیکھنے آیا ہوں، اپنے استاد کی بارگاہ میں جو میرا آنے کا مقصد ہے وہ علم دین حاصل کرنا ہے، نہ کہ ہاتھی کو دیکھنا ہے۔ تو اب یہ ہے خود سپردگی کا عالم جو کہ ایک طالب علم سے مطلوب ہے، کہ جب وہ علم دین کے لیے آیا ہے اپنے آپ کو علم کے سپرد کر دے اور اپنے معلم کے سپرد کر دے، تب جا کر کامیابی ملتی ہے۔ تو علم کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اپنی دل، دماغ، سوچ، بدن، محنت، مشقت، زندگی سب دینی پڑتی ہے، تب جا کر علم کا ایک قلیل حصہ جو ہے انسان کے حصے میں آتا ہے۔ واہ، اساتذہ ہیں ماشاءاللہ، پڑھنے اور پڑھانے سے پھر تعلق ہے ان کا، تو اسٹوڈنٹس کو فوکس کیا اور اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی باتیں اس تصویر کے ذریعے سامنے آئی ہیں۔ میں بحیثیت طالب علم بات کرتا ہوں، اور جب بحیثیت طالب علم ہوں تو میرے سامنے استاد ہے، تو ایک استاد سے طالب علم کیا چاہتا ہے؟ اس تصویر میں جس استاد کو دکھایا گیا ہے یا تو یہ شکل و صورت کے حوالے سے ہیبت ناک ہیں اور کردار ان کا بہت اچھا ہوگا، یا جیسی شکل و صورت ہے ایسا ہی کردار ہوگا۔ تو طالب علم پہ تو تبصرے ہو چکے ہیں اور درست تبصرے ہوئے ہیں، لیکن ذرا اس پہ بھی غور فرما لیں کہ بعض اوقات طالب علم خود سپردگی بھی کر دیتا ہے، وہ آپ کے نظام کا حصہ بھی بن جاتا ہے، اس میں کنسسٹنسی بھی ہوتی ہے، لیکن پڑھانے والے استاد میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کنیکشن ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ استاد کا جو ظاہر ہے وہ یقیناً اثر انداز تو ہوتا ہے، لیکن ظاہر سے زیادہ استاد کا جو کردار ہے، استاد کی جو طالب علم کے ساتھ شفقت ہے، خلوص ہے، اور اس طالب علم کو نکھار کر ایک ہیرا بنا دینا، ایک چاند اور سورج بنا دینے والی خواہش ہے، اگر یہ ہوگی تو طالب علم بھی زیادہ بہتر انداز پہ فوکس بھی ہو پائے گا اور سپرد بھی اپنے آپ کو کر پائے گا۔ ایک بزرگ کا قول یاد آ گیا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت خوش شکل تھا لیکن تھا گناہگار، گناہوں میں بدمست تھا، تو انہوں نے اس نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہیں اتنے حسن و جمال سے نوازا ہے، تو اب گناہ کر کے اپنے کردار کو داغدار کر کے اپنے باطن کو برا نہ کرو، یعنی جب ظاہری حسن سے نوازا ہے تو اپنے کردار کو بھی حسین بناؤ تاکہ یہ حسن دوبالا ہو جائے۔ تو ساتھ بیٹھا ہوا کوئی شخص تھا، اس نے کہا حضرت یہ تو حسن و جمال کا پیکر تھا تو آپ نے اس کو ایسے نصیحت کر دی، بالفرض یہ حسن و جمال کا پیکر نہیں ہوتا تو آپ اسے کیا نصیحت کرتے؟
تو انہوں نے فرمایا پھر میں اس کو یہ کہتا کہ اگر رب کے خزانوں سے تجھے حسن کی دولت وافر مقدار میں نہ ملی تو کم از کم اپنے کردار کو داغدار نہ کر اور اس کو دوہرا برا نہ بنا، بلکہ اپنے کردار کے حسن سے اپنے ظاہر کے عیبوں کو پردہ ڈال لے اور ان کو نکھار لے۔ تو بہرحال ایک استاد کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک طالب علم کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے طالب علم میں تو باتیں ہوتی ہیں اور درست ہوتی ہیں، لیکن اساتذہ پہ بھی غور ہونا چاہیے۔ ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے، آج ہمیں کون سے اساتذہ یاد ہیں؟ دیکھیں بات بڑی عجیب سی ہے، ممکن ہے کوئی استاد اپنے شعبے میں، اپنی فیلڈ میں جو فن وہ پڑھا رہے ہیں، جو کتاب وہ پڑھا رہے ہیں، کچھ سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پہ آتے ہوں، ممکن ہے ان سے بہتر استاد موجود ہو، لیکن اگر ان کے اندر کردار کی، گفتار کی کمزوری ہے، طالب علم کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، تو پھر طالب علم شاید ان کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو پائے۔ بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف اور پھر انشاءاللہ مبلغین سے ہم رنگ برنگی رائے سنیں گے ان کی اور انشاءاللہ اسے سیکھیں گے۔ جی جناب اگلی پکچر دکھائیں۔ ہاں جی، اگلی تصویر شامل سلسلہ کی گئی ہے اور مبلغین غور فرما رہے ہیں۔ فیروز بھائی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی یہ پہلے تو ایک ستلی کہہ لیں آپ، رسی کہہ لیں، وہ ہے، اور پھر اس کی مدد سے اس کو جو ڈیزائن دیا گیا ہے، جو شیپ دیا گیا ہے، وہ ایک مکے کا دیا گیا ہے۔ جی عبدالواجد بھائی۔ جی مہروز بھائی، یہ تو آپ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ رسی ہے اور اس رسی کو اس طرح سے بنا گیا ہے، بنایا گیا ہے کہ اس نے ایک مکے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جی تو اس میں علامتی طور پہ جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابتداً یہ رسی جو ہے یہ کوئی شکل اور صورت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کو بنانے والے نے اس کو ایک شکل اور صورت عطا کر دی، تو اب لوگ اس کو رسی نہیں کہیں گے بلکہ اس شکل اور صورت سے یاد کریں گے جس میں وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یعنی اس کو اب مکہ کہا جائے گا۔ یہ ضرور ہے کہ اس کو رسی کا مکہ کہا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہماری زندگی میں ہماری ایک امیج ہوتی ہے، ہمارا ایک ظاہر ہوتا ہے، تو لوگ اسی کو دیکھ کر ہمیں یاد کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک شخص ہے، وہ بڑا پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ ہے، لیکن اس کی بیٹھک ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو برے کاموں میں ملوث ہیں۔ فار ایگزامپل وہ چوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اب اس کا جو اگرچہ اس کے پاس ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، لیکن چونکہ وہ چوروں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو اب ایسے نہیں ہوگا کہ لوگ اس کو پڑھا لکھا کہیں گے۔ ہاں اس کو یہ کہیں گے کہ یہ پڑھا لکھا چور ہے، چور یہ ضرور ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں جس رول میں یا جس اپیرنس میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تو وہ رول، وہ اپیرنس، وہ کریکٹر ہمارا تعارف بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا تعارف کوئی اچھی چیز ہو۔ اگر کوئی شخص امام ہے تو اسے امام صاحب کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ علامہ صاحب تو ہیں، عالم تو ہیں، لیکن وہ امام ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ یہ علامہ صاحب ہماری مسجد کے امام ہیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے ڈاکٹر ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے۔ تو بعض اوقات لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ایک ان کی وہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے جو ان کے اندر ہوتی ہے، اور وہ دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اندر ہے نا، بس اس کی بیس پر ہمیں جانچو، ہمارے اندر باطن میں چلے جاؤ اور دیکھو کہ ہم کیا ہیں۔ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اندر جو کچھ بھی ہوں، دنیا آپ کو جج کرتی ہے جو آپ بظاہر ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ظاہر کے معاملے میں غفلت کر جائیں۔ اپنے باطن کو بھی سنواریے، اپنے ظاہر کو بھی سنواریے۔ لوگوں کے بیچ میں آپ کی جو امیج ہے اس امیج کو بھی اچھا رکھیے، کیونکہ آپ کی آنے والی زندگی میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو صرف آپ کی اچھی امیج پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے جس نے MBBS ڈاکٹر کیا ہے، لیکن وہ گلی کے کونے پہ بیٹھ کر اوباش نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا ہے، تو اب اس کا امیج جو ڈیولپ ہوگا وہ بہت برا ہوگا، اور اب وہ یہ امید اگر کرتا ہے کہ میرا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے یا
مجھے کوئی جاننے والا کسی اچھی جگہ جاب دے دے تو یہ بعض اوقات ناممکنات میں سے ہوتا ہے، اور آپ جو ہے آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ غلط ہوتی ہیں۔ تو تعلیم کے ساتھ آپ کا کیریکٹر بھی اہم ہے اور آپ کا امیج بھی بہت اہم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹس میں بعض اوقات کمپنی کی نیٹ ورتھ نہیں ہوتی، لیکن اس کی گڈ ول بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ گڈ ول اس کم نیٹ ورتھ کی کمپنی کو گڈ ول کے لحاظ سے کروڑوں اور اربوں تک لے جاتی ہے۔ ایسے ہی اور بعض بزنس مین ایسے ہوتے ہیں کہ جو گڈ ول کریٹ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور ان کا سارا فوکس اسی چیز پر ہوتا ہے، اور مارکیٹ میں ان کا جو نام ہوتا ہے تو وہ گڈ ول کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو پرسنل امیج بلڈنگ ہو یا ایز اے انٹرپرائز آپ کی گڈ ول ہو، بوتھ دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ یو ہیو ٹو کریٹ دیم۔ واہ زبردست۔ جی خالد بھائی، رسی کا مکہ جیسے کہ بیان کیا گیا، یہاں ایک سوچ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ ڈیکوریشن پیس ہے بیسیکلی، اس کو دیکھیں نا تو میں جو سمجھ سکا ہوں کہ اس کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ بنایا گیا ہے۔ اس کو ڈیکوریشن پیس کے، لیکن مختلف آراء کے لیے مختلف باتیں ظاہر ہے ہم نے سامنے رکھنی ہے۔ جیسے مہروز بھائی، کہا جاتا ہے کہ ہر اینٹ یہ سمجھتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے، حالانکہ وہ اینٹ الگ ہو جائے تو دیوار نہیں گرے گی، بسا اوقات دیوار رہتی ہے، قائم رہتی ہے، لیکن پھر اینٹ کو بعد میں پتہ چلتا ہو کہ یہ میری خام خیالی تھی۔ لیکن اگر میرا اپنا وجود اس دیوار کے مرہون منت تھا، جی بالکل، میں کام کی اس کی وجہ سے تھی، لیکن اگر دیوار ہر اینٹ یہی سمجھ کر چھوڑنا شروع کر دے تو کیا دیوار کا اپنا وجود بھی رہے گا؟ نہیں۔ اسی طرح رسی کا مکہ ہو، اور یہ رسی جس میں مضبوطی اور دوسروں کو کھینچنے، تھامنے کی، پکڑنے کی طاقت، وہ مختلف دھاگوں سے مل کر جڑنے سے آئی ہے۔ اگر وہ جس طرح دیوار اپنی اینٹیں بکھیر رہی ہے، رسی اپنے دھاگے بکھیرنا شروع کر دے تو وہ رسی بھی اپنے مقصد پر پورا نہیں اتر سکے گی، جس لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کام میں اسے استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ تو انسان کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اچھائیاں اور برائیاں معاشرے میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کیا کرنا ہے، کیا لینا ہے، کیسے چلنا ہے، یہ شعور کی آنکھ انسان کو کھلی رکھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کل بھی نہ سمجھے اور اپنے آپ کو کوئی اتنا بھی مٹی نہ سمجھے کہ میں ایسا حقیر ہوں کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسا بھی نہیں کہ میں اتنا با کمال ہوں کہ کبھی مجھے زوال بھی نہیں ہو سکتا۔ جو چیزیں، رشتے، دوستیاں، تعلقات، ملنے جلنے والے، یہ سارے ہی زندگی میں اہم ہوتے ہیں۔ ٹھیک، کس کی اہمیت کب ظاہر ہو جائے یہ پتہ نہیں ہوتا، تو ہر ایک سے ہاتھ چھڑا کر بھاگا نہ جائے، اپنے سے جڑنے والوں کو ایک ایک کر کے دور نہ کیا جائے، بلکہ اچھے رہے اور سب کے ساتھ مل کر رہے۔ اس سے آپ کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کی ہمت بھی بنی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو اہمیت ہے وہ بھی واضح رہتی ہے۔ واہ زبردست۔ دیکھ لیں جناب، ہے تو رسی کا مکہ، لیکن کیا کیا سکھا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی طرف، اور اس رسی کے مکے سے عدنان بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ مہروز بھائی، بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے جیسے لکڑی کو موڑا جائے تو وہ مڑتی نہیں ہے، لچک نہیں ہوتی اس کے اندر اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض افراد کی کیفیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی معاملے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، اگرچہ وہ اس کے فائدے کی بات ہو، لیکن چونکہ اس نے اپنا مزاج ہی نہیں بنایا، جھک جانا، فولڈ ہو جانا، نرمی اختیار کرنا، اس لیے وہ کرتا کیا ہے، وہ اپنے اس فائدے سے محروم رہتا ہے۔ جیسے لکڑی جو ہے وہ زور لگانے پر، فولڈ کرنے پر، جس میں لچک نہیں ہوتی، وہ ٹوٹتی ہے۔ بالآخر بعض لوگوں کے رشتوں کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ بندے کو ایک رسی کی مثل ہونا چاہیے۔ رسی جو ہے وہ مکے کی صورت میں ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو لچک ہے، اس کے اندر جو نرمی ہے، لینت جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس نے کیا کیا ہے، جو اس کو بنانے والا ہے اس نے اپنا ذہن یہ بنایا کہ میں اس سے ایک مکہ جو ہے وہ بناؤں۔ تو رسی کے اندر چونکہ نرمی تھی،
وہ فولڈ کرتا چلا گیا, اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتا چلا گیا, اور ہمارے سامنے صورت جو ہے وہ یہ آئی ہے جو ابھی ہماری اسکرین پر موجود ہے. تو بندہ مومن کو چاہیے, مسلمان کو چاہیے, عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں معاملات میں آپ کو دین, شریعت اور اسلام نرمی کا حکم دے رہا ہے, وہاں آپ نرمی کیجئے, وہاں لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر کے اس معاملے کو سلجھائیے, اور جہاں اس کے برعکس کا تقاضا ہو تو وہاں وہی معاملہ اختیار کیا جائے, وہی معاملہ کیا جائے. ہر جگہ جو ہے وہ آنکھیں دکھانے ہی سے کام نہیں بنتا. بعض معاملات میں آپ کو آنکھیں جھکانا بھی پڑتی ہیں, بعض معاملات میں بندے کو سامنے والے کی بات جو ہے وہ سننی بھی پڑتی ہے. جس بندے کا مزاج ہر بار یہ ہو, ایسی سختی ہو, میں تو سنا کر ہی دم لیتا ہوں, تو ایسے لوگ کچھ عرصے کے بعد تنہا ہو جاتے ہیں, اور انہیں پھر لوگوں سے شکوہ یہ ہوتا ہے مجھے تو کوئی پاس بیٹھاتا ہی نہیں ہے, یا میں کسی کے پاس جاؤں تو لوگ میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے آپ نے اپنے مزاج کو اس قدر مشکل بنا لیا ہے کہ جس تقریب میں آپ جائیں گے وہاں درد سر بن جائیں گے, جس محفل میں آپ جہاں جائیں گے وہاں لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائیں گے. یعنی لوگ آپ کو کہیں بلانے سے پہلے سینکڑوں بار, ہزاروں بار سوچتے ہیں, غور فکر کرتے ہیں. ہم چونکہ معاشرے کا حصہ ہیں, بعض افراد ایسے ہوتے ہیں وہ فلاں آدمی کو بلا لو, ارے نہیں یہ تو رنگ میں بھنگ ڈال دے گا, یہ تو سارے پروگرام کا بیڑا غرق کر دے گا, یہ تو فلاں جو ہے ساری محفل کو جو ہے وہ اس کو تتر بتر کر کے رکھ دے گا, بھائی یہ آئے گا تو پھر کو اور کوئی نہیں آئے گا. تو وہ بندہ جو ہے نا وہ مزاج کا شیر نہ ہو کہ جب آئے گا تو چیر پھاڑ ہی کرے گا. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بندے کی طبیعت کے اندر, اور یہ مسلمان جو بندہ مومن ہے اس کے اوصاف میں سے ہے کہ آدمی کو نرم طبیعت ہونا چاہیے. یعنی جہاں بٹھایا گیا ہے وہاں بیٹھ گیا ہے. مثال کے طور پر شادی میں آپ نے بلا لیا ہے, آپ اسٹیج پر جگہ نہیں ملی, آپ نے سامنے جو ہے وہ ایک جہاں معزز دیگر لوگ بیٹھے تھے, وی آئی پی سٹنگ ایریا, وہاں جگہ نہیں ملی, ایک بندہ آیا ہے آپ کو, اس نے ریسیو کیا ہے بڑے اکرام احترام کے ساتھ, اس نے لے جا کر آپ کو جو ہے دوسری جگہ بٹھا دیا, ارے نہیں مجھے وہاں بٹھایا, وہاں کیوں نہیں بٹھایا. یعنی ہر بات میں جن لوگوں کا اتنا مشکل اگر آپ بنا لیں گے نا تو گھر والوں کے لیے چلتے ہوا سے لڑنا ہے. ہاں جی, ٹھیک. جب اردو میں کارڈ چھپا کرتے تھے کسی دور میں تو لکھا جاتا تھا کہ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث افتخار ہوگی, واہ, فخر ہوگا آپ کے آنے سے. لیکن کچھ افراد کا کردار بتاتا ہے آپ کی آمد ہمارے لیے باعث شرمندگی و عار ہوگی, لہذا آپ نہ آئے. واقعی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ کسی کو بلایا اور وہ نہیں آیا تو جشن کی سی کیفیت ہوتی ہوگی کہ تقریب بڑے اطمینان سے گزر جائے گی اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جی راشد بھائی. میں یہ غور اس بات پر کر رہا تھا, ایک تو مکہ جو ہے یہ طاقت کی علامت انسانی ہوتا ہے. صفات سے تو مماثلت محاوروں میں بھی دی گئی ہے, جیسے کہتے ہیں رسی جل گئی بل نہیں گئے. ہاں بالکل ایسا جی. ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسی کا ایک مکہ ہے, اور مکہ جو ہے نا ایک طاقت کی علامت بھی ہوتا ہے, اتحاد کی علامت یہاں پر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, رسی اکٹھی ہے نا, تو جب اتحاد ہو تو اتحاد میں طاقت ہوتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں جس پر غور کر رہا تھا کہ یہاں پر ایک فنکارانہ صلاحیت نظر آ رہی ہے. رسی عموماً اس طرح ہوتی نہیں ہے, اور رسی کا اس طرح مکہ بنانا اگر میں یہ کہوں کہ قریب با ناممکن ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. بہت مشکل ایک امر ہے, کیونکہ رسی جو ہے بہت نرم ہوتی ہے, اور رسی کا اس انداز سے مطلب ہو جانا یہ ایک مشکل کام ہے. تو اب ایک فنکارانہ صلاحیت ہے, تو اس سے دیکھیے اگر کسی نے رسی کا یہ مکہ اگر بنایا ہے, میں نہیں مجھے معلوم اوریجنل ہے یا ہو سکتا ہے یہ تصویر کی حد تک ہو, کوئی اے آئی کا کمال ہو, لیکن بہرحال ایک چیز جو ایک میسج جو دے رہی ہے نا مہروز بھائی, وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر صلاحیتیں ہوں. جی ایک مزے کی بات بتاؤں, ہو سکتا ہے یہ رسی ہوئی نا, ہاں, یہ لکڑی کا پیس ہو جسے ایسے تراشا گیا ہو کہ دیکھنے میں رسی اور مکہ لگے. ممکن ہے, جی ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں یہاں پر کہنے کا مطلب یہ کہ ایک فنکار کی جو ایک چیز ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے, صلاحیت اس کی ہمارے سامنے آ رہی ہے. دیکھیں اس کی صلاحیت ہے تبھی تو ہم اس پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی چیز اچھی لگ رہی ہے. تو انسان کے اندر اگر صلاحیتیں ہوں, قابلیت ہو,
اور پھر اس کی تربیت اگر اچھی ہو تو دنیا پھر اس کو سلام کرتی ہے اور اس پر تبصرے بھی کرتی ہے، اس کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اگر جس کے اندر ہی کچھ نہ ہو، خالی ڈھول کی طرح ڈم ڈم اس کی آوازیں ہی آ رہی ہوں، اور وہ کہ جناب میرا کوئی چرچا کیا جائے یا لوگوں میں میری واہ واہ ہو یا پھر مجھے کوئی منصب دیا جائے یا مجھے کوئی بڑی جگہ پر بٹھایا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو۔ دیکھیے ایک اور بات عرض کروں گا، جو لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہمیں ترقی نہیں ملتی، ہمیں کوئی نوکری نہیں ملتی، دنیا سے شاید روزگار ہی ختم ہو چکا ہے، تو صرف قسمت کو کوسنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ پر بھی غور کرے نا، کبھی خود بھی تو غور کرے کہ معاشرے کو اور جو کاروبار جو ہو رہے ہیں انہیں ضرورت کس چیز کی ہے، جنہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے اندر ہے نہیں۔ اب ایک فار ایگزامپل کسی کمپنی کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں ورکر چاہیے، اور وہ ورکر ایسا ہو کہ جو ہارڈ ورکنگ کر سکتا ہو، اور یہ جناب ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی گھر سے کبھی ہلکی سی چیز بھی نہیں اٹھائی، تو اب یہ کام نہیں کر سکے گا۔ اب یہ کہے گا جناب میرے اندر اور بہت ساری صلاحیتیں ہیں، تو جناب آپ کی صلاحیتیں مرحبا، لیکن کمپنی کو ضرورت جس چیز کی ہے نا تو وہ آپ کو آنا چاہیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وقت کے تقاضوں کو سمجھے، حالات اور واقعات کا جائزہ لے، اور اس کے بعد پھر اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھے، کوشش کرے، دعائیں کرے، تو انشاءاللہ کامیابی یقیناً اس کے قدم چومے گی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے ہمارے راشد نور بھائی کی، اور راشد نور بھائی بھی اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں لوگوں کی صلاحیتیں نکھارنے میں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ کا کمال ہے۔ ہمارے درجے میں ہوتے تھے نا عدنان بھائی حضرت، راشد بھائی اچھا، ان کے ساتھ پڑھا ہے ہم نے بھی، ان کے پیچھے بھی، ماشاءاللہ۔ تو ہمارے درجے میں ہوتے تھے تو یہ طلباء کو بیانات کرنا سکھاتے تھے ماشاءاللہ، تو ہم نے بھی انہی کی سرکردگی میں سیکھا ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی، اس مکے سے چلی تھی بات۔ اچھا اس میں بھی یہ غور کر رہا تھا کہ دو چیزیں دکھائی گئی ہیں اور دونوں یونٹی ہی سے ان کی کیا کہنا چاہیے منفعت ہے، فائدہ ہے۔ ایک ہی نظر آ رہی ہے جی دونوں دو چیزیں، جی میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو رسی ہے، رسی جو ہے وہ دھاگے کے مجموعے کا نام ہے، وہ بھی یونٹی ہے تو رسی ہے جیسے خالد بھائی نے کہا تھا۔ اور دوسرا مکہ ہے، تو مکہ طاقت کی بھی علامت ہے، یونٹی کی بھی علامت ہے، اور اس میں بڑے اسرار ہے کہ جب تک مٹھی بند ہے تو لاکھ کی ہے ورنہ خاک کی ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ہمیں سبق لینے چاہیے۔ ایک دھاگوں والی بات سے میں ایک بات کروں گا، شاید جو تصویر سے اخذ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، خالد بھائی نے کہا تھا کہ ایک ایک دھاگا کر کے وہ منتشر ہونے لگتے ہیں، ایسی بات آپ نے کی تھی۔ تو میرے ذہن میں کچھ بزنس آ رہے تھے جو کہ ہمارے سامنے اسٹارٹ اپ ہوا ان کا، اور جس وقت اسٹارٹ اپ ہوا تو جو ایک اسٹارٹ اپ بزنس اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے تحت وہ اسٹارٹ ہوئے، اور جو اس کے آنرز تھے، جو ورکرز تھے، وہ جناب دروازے سے ریسیو کر رہے ہیں، دروازے پہ کسٹمر کو چھوڑ رہے ہیں، اور کسٹمر سے اگر آپ کچھ خریدیں نا چیک کر لیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں، یوں ہوا۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد جب چل پڑا اور جب رش ہوا اور کسٹمر جو ہے توقع سے زیادہ آنے لگے تو ان کے بیہیویئر میں چینج آ گیا۔ اب بیہیویئر میں جب چینج آیا تو کسٹمر بھی ٹوٹنے لگا، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ جو کسٹمر ایک ایک کر کے آنا شروع ہوئے تھے اور انہی سے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے رش لگا تھا، ایک ایک کر کے جانا شروع ہو گئے۔ تو یہ بزنس میں بہت ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اپنی لوکل مارکیٹ میں بھی ایسے بزنس آپ کو دکھ جائیں گے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہے، اور جو 20 25 سال سے بزنس کر رہے ہیں، آج وہ بعض اوقات کوس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کل کا لڑکا ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اسے کیا تمیز، تو اسے تمیز ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن انکل جی تھوڑا سا بیہیویئر پرابلم ہوتا ہے۔ آپ کسٹمر سے اپنی ایج کا مارجن مانگ رہے ہیں، کسٹمر آپ کو ایج کا مارجن دے یا نہ دے، آپ نے اسے ایز اے کسٹمر ڈیل کرنا ہے۔ وہ نوجوان ایج کا مارجن نہیں مانگ رہا، اور کسٹمر کو یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے، وہ ایک ہمیں رعایت دے رہا ہے ہمیں، کہ جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو بہت سلیقے سے اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے، اور پھر اس کی اسٹریٹجی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ کا بزنس 20 سال سے چلتا ہوا بزنس پر وہ کل کا 20 سال کا نوجوان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے مقابلے پہ، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے، جن کے پرانے بزنسز ہیں ان کو بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ ایک ایک کسٹمر جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ میں خالد بھائی بعض دکانوں پہ جاتا ہوں نا، عبد الواجد بھائی، میں دیکھتا ہوں جس سے بعض دکانیں ہوتی ہیں یا بعض ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اب بعض اوقات لاکھوں روپے کی ڈیل ہوتی ہے، یعنی ایسے بھی ہمارے یہاں
وہ ہیں اسٹورز ہیں کہ جس میں آپ ہزاروں روپے کی چیز بھی لیتے ہیں، بلکہ میں کہوں لاکھوں روپے کی چیز بھی وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ 10 20 50 روپے کی چیزیں بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا وہاں نا وہ ٹریٹ سلیقے ہی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب لاکھوں روپے کی چیز خرید رہے ہیں تو آپ کو ٹائم مارجن اسی اعتبار سے دے رہے ہوتے ہیں، وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی آپ کو شاید دے دیں گے، لیکن جب آپ 10 20 50 روپے کی چیز لے رہے ہیں نا تو بھی اس چیز سے متعلق جتنی معلومات آپ کو چاہیے وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ کامیاب بزنس کی اسٹریٹجی کی ایک بڑی بنیادی بات ہے، تو اس کو بھی ذرا غور کیجئے اسی تصویر کے تناظر میں کہ ایک ایک کر کے کسٹمر آئے، ایک ایک کر کے کسٹمر جائے نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مہروز بھائی، ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ ایک ایک کر کے کسٹمر آتا ہے، اچھا مجھے بعض دکانوں کے بارے میں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ان دکانوں پہ گاہک آتا کیسے ہے۔ فار ایگزامپل آپ جیسے ہم کراچی میں رہتے ہیں تو آپ صدر چلے جائیں، گل پلازا ہے، کوآپریٹو مارکیٹ ہے، تو اس میں کچھ دکانیں تو وہ ہیں کہ جو بالکل فرنٹ پر ہیں، جی وہاں تو ہر آتے جاتے کی نظر پڑتی، جی لیکن کچھ دکانیں آپ دیکھیں گے کہ وہ 1 2 فلور اوپر ہیں، جی پھر وہ فلور جب آپ جائیں گے تو بعض اوقات بڑے تاریک سے، اور ان کا جو چھت ہے بہت نیچی سی اور بڑا خوفناک سا منظر ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی کسٹمر اس آخری کونے کی دکان پر جا رہا ہوتا ہے اور وہ کونے کی دکان والا بھی ایک اچھا کرایہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ یہاں پر گاہک پہنچتا کیسے ہے، لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ان لوگوں نے ہر آنے والے کسٹمر کو اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے کہ وہ کسٹمر دوبارہ ان کے پاس آنے پر مجبور ہوا ہے، اور یہ وہ دکاندار ہیں کہ جن کی دکانداری ہر آنے جانے والے کو ایڈورٹائزمنٹ کر کے نہیں، جیسا کہ نیچے کی دکانیں ہیں، روڈ کی فرنٹ کی دکانیں، بلکہ ان کی جو دکانداری ہے وہ گڈ ول پر چلتی ہے، جان پہچان پر چلتی ہے، شخصی رابطے پر چلتی ہے۔ تو تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مال جینون ہے تو آپ اگرچہ کسی کونے میں بھی بیٹھ جائیں تو اللہ نے چاہا تو آپ کے پاس کسٹمر آئے گا۔ بعض اوقات بعض لوگوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ بھائی اخلاق اچھا رکھو، بھلے مٹی ہے وہ بھی بیچ دو، تو ایک آدھ دفعہ تو آدمی بیوقوف بنتا ہے لیکن پھر وہ دوبارہ آتا نہیں ہے۔ تو اخلاق بھی اچھے ہوں اور اس کے ساتھ جو آپ پروڈکٹ سیل آؤٹ کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ بھی کوالٹی کی ہو، یا جتنی آپ قیمت لے رہے ہیں وہ قیمت جسٹیفائی کرتی ہو اس پروڈکٹ کو، تو پھر ہی گاہک جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو ہر ایک کسٹمر کی واقعی قدر کرنی چاہیے اور اس کو پوری توجہ دینی چاہیے، تبھی جا کر وہ بزنس کامیاب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس مسئلے پہ نا عبدالواجد بھائی، میری ایک قصاب سے بات ہوئی تو معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے نا شاید 10 15 20 کلو گوشت لے رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اس کو پروٹوکول مل رہا تھا اس لحاظ سے، تو اسی دوران کوئی اور آیا اور فیملی چھوٹی تھی یا جو بھی تھا، انہوں نے 1.5 پاؤ آدھا کلو گوشت لینے کی بات کی۔ اچھا میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں تو وہ آدھا کلو گوشت لینا، تو اس نے ایک پیس اٹھایا گوشت کا، تولنے لگا تو اس لینے والے نے کہا نہیں نہیں یہ والا نہیں، یہ والا دو، تو وہ والا دینے لگا تو اس میں بھی کہا کہ اس میں مطلب چربی یا ہڈی یوں کم یوں نا 4 5 چیزیں۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈیل کر رہا ہے اس سے، اور آدھا کلو گوشت بہرحال اس نے انہیں دیا، اور وہ میکسیمم آدھا کلو ہوگا تو وہ لے کے چلے گئے۔ تو میں وہاں سے گوشت لیتا ہوں، پرچیز کرتا ہوں، تو میں انہوں نے مسکرا کے کہا میں نے کیسے ڈیل کرتے ہو آپ؟ اچھا وہ نا میرے سوال پہ ایک دم وہ ہو گیا کہ مطلب پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں۔ آدھا کلو گوشت پہ اتنی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ ناظرین میں ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میں سائیکی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ گوشت فروش جو ہے وہ کیسے اس کو ڈیل کر رہا ہے نا، مطلب ایک ڈیل ہے نا، ظاہر سی بات ہے گوشت بیچ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب جو آدھا کلو گوشت لے کے گئے نا آج، یہی کل 20 کلو گوشت کا آرڈر لے کر آئے گا۔ اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ تو میں نے آدھا کلو گوشت نہیں بیچا ہے، میں نے اس کو اپنا کسٹمر بنایا، پہلی بار آیا تھا میرے پاس، یہ میرے پاس پہلی بار آیا تھا۔ اور کسی دوسرے کا کسٹمر جب آپ کے پاس آتا ہے تو بہت ریئر صورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کا کسٹمر بن پائے۔ وہ جہاں سے 20 سال سے 10 سال سے 15 سال سے لے رہا ہے
وہاں سے توڑ کر آپ کے پاس آنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ میرے پاس آیا, ممکن ہے یہ صرف چیک کرنے کے لیے آیا ہو کہ میں گوشت بیچتا کیسا ہوں, تو اسی لیے یہ نمونے کے طور پہ آدھا کلو گوشت لے رہا ہے. تو میں نے ایک آدھا کلو گوشت نہیں بیچا ہے, میں نے کسٹمر بنایا ہے, اور اب یہ ریورس آئے گا. اور اسی کی میں ایک اپوزٹ مثال بھی دے دیتا ہوں کہ ایک اسلام بھائی گوشت لینے گئے, وہ کہتے ہیں کہ میرے محلے میں گوشت کی دکان تھی, آج چلیں گوشت والوں کی نظر, آپ کے کام کی بات. تو وہ کہنے لگے کہ میرے محلے میں گوشت کی دکان تھی تو گوشت لینے کے لیے گیا, میں جتنا گوشت لینا تھا لیا. تو ظاہر سی بات ہے, جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ گوشت کا بڑا پیس کاٹ لیا جاتا ہے, پھر اس کو بوٹیوں یا قیمے میں کنورٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اتفاق سے میں ہی کسٹمر تھا, کوئی دوسرا کسٹمر نہیں تھا. تو جب وہ گوشت بنانے لگے نا, تو تقریباً 50-100 گرام کا ایک بوٹی کا جو پیس تھا وہ انہوں نے سائڈ کر لیا. اور کیونکہ میرا فوکس تھا تو تمام تر ہوشیاری کے باوجود مجھے نظر آ گیا کہ ایک انہوں نے یہ غائب کر دیا. اور جب مجھے گوشت دیا تو بھی وہ پیس شامل نہیں کیا, میں دیکھ رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود میرے قریب ترین گوشت فروش ہونے کے, میں دوبارہ کبھی ان کے پاس نہیں گیا. تو یہ چند باتیں ضمنی طور پر ڈسکس ہو گئی ہیں, بزنس کے حوالے سے بھی ہیں اور زندگی کے حوالے سے بھی ہیں. ہر شخص کو اپنی زندگی میں جو پروٹوکول آپ دے سکتے ہیں, دین اسلام جس سے منع نہیں کرتا, وہ دیجیے. اور کسی شخص کے ساتھ بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش نہ کیجیے. ہوشیاریوں سے ممکن ہے مال بک جائے, لیکن نہ تعلق بنے گا, نہ کسٹمر بنے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. میں مبلغین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی مختلف رائے دیتے ہیں. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہوگا کہ پہلے سے کیونکہ ہماری ایسی کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی, تصاویر سامنے آتی ہیں, 3 اسلامی بھائی رائے دے دیتے ہیں, پھر چوتھے کو رائے دینا مشکل بھی ہو جاتا ہوگا. لیکن بہرحال رائے آتی ہے اور اس سے میں تو سیکھتا ہوں, تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سیکھتے ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہی کنیکٹ رہیے, مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیے. چہرے تبدیل ہوتے رہیں گے, لیکن انشاءاللہ اللہ رسول کی بات آپ کو مدنی چینل کے ذریعے پہنچتی رہے گی. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں.